कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे की रनवे पर पेट के बल लैंडिंग की वीडियो सामने आ गई। 22 मई 2020 को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान गिरकर तबाह होने वाले तैयारे ने पहली लैंडिंग पहिए खोले बगैर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट के बल रनवे पर घिसटने से शोले बुलंद हुए। 2:33 पर 45 सेकंड पर तैयारे के इंजन पहली बार टकराए, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा टकराए। दूसरी बार में पहले से ज्यादा शोले उठे। 4 बार रगड़ने के बाद तैयारा दोबारा उड़ गया। आखिरी मर्तबा बुलंद होने की कोशिश में तैयारे की बुलंदी 1800 फुट से ज्यादा नहीं हो पाई, जिसके बाद ये लैंडिंग की दूसरी कोशिश में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 97 अफराद जान से गए थे। एस्टैब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग में। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट। ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या PDM NRO देगा। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने हुकूमत से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बिलावल ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट हो या कठपुतली हुकूमत, बात करने का वक्त खत्म हो चुका। हुकूमत की परेशानी सबके सामने है। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। आज जब आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है तो आपको पार्लियामेंट याद आ गई। PDM और अवाम इमरान खान को कोई NRO नहीं देंगे। ये कहना कि हमारे साथ कोई राब्ते में है, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है, अगर इनको रास्ता चाहिए वो हम इनको दे देंगे। हम NRO की बात नहीं कर रहे, वो इनको कभी इमरान खान नहीं देगा। राब्ते के दावे झूठे हैं। ऑपोजिशन को रास्ता चाहिए, दे देंगे। NRO चाहिए, नहीं मिलेगा। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। अलबत्ता इनके MNAs और MPs हुकूमत से राबता कर रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आवाम पर रहम खाएं, अपने जलसे 2-3 माह के लिए मौखर कर दें। ये तो जलसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन शहरों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम मुहतरम शहरी हैं और पाकिस्तान के अवाम के वोट को चोरी करने की इजाजत हम किसी को नहीं देते। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। मुल्क में आइन की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट को गलत फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोहाट में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। अवाम वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। नाजायज हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान पर बरतानवी और भारतीय एजेंसी से राबतों का इल्जाम लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फजलुर रहमान लाहौर के जलसे में ये भी बता दें कि MI6 से राबते क्यों किए। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से क्यों मुलाकात की। फजलुर रहमान पर फिरका वाराना फसादात के लिए फंड देने का भी इल्जाम। की काबीना में फिर तब्दीली आ गई। शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे आजम स्वाति की सुपुर्द कर दी गई। एजाज शाह को वज़ीर इंसदाद मुनशियात बना दिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख वज़ीर खजाना मुकर्रर कर दिए गए। अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी वज़ीर बनाए जाने और मार्च में सेनेट इंतखाबात में टिकट भी दिए जाने का इम्कान।
نے عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر داخلہ بنتے ہی شیخ رشید کو اپوزیشن سے سوال پوچھا کہ یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی، پھر نکالے اپنے دل کی بات اور بتائیں کس سے بات کرنی ہے. سیاستدان کال دیتا ہے، گلی گلی دعوت نامے بانٹ کر پار نہیں ہوتا. ہم نے بھی 126 دن دھرنا دیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا. یہ بھی آ جائیں اسلام آباد. اتوار بازار سجانے والے اقتدار کے بھوکے سمجھ لیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جو بچہ ہر امتحان میں فیل تھا اسے وزارت ریلوے دے دی، اسے وزیر خزانہ بنا دیا جس نے معیشت تباہ کر دی. ملک پر رحم کریں، کوئی پلاننگ کر لیا کریں، جتنے مرضی مقدمات درج کر لیں، لاہور میں جلسہ ہوگا. آخری قدم استعفوں کا ہے جس کے لیے ساری پی ڈی ایم جماعتیں تیار ہیں. پنجاب حکومت کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کا حتمی فیصلہ. کہا جب کرونا وائرس پھیل رہا ہو اور دہشت گردی کا خدشہ ہو تو اجازت دینا ممکن نہیں. صوبے میں 300 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی ہے. کورونا کیسز کی شرح 4 اور لاہور میں 8% ہو گئی ہے. لاہور میں دہشت گردی کے ممکنہ خدشے کے باعث ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے 25 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطے میں ہیں. وزیر قانون راجہ بشارت کا دعویٰ. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلطان نے نون لیگ کے مزید ارکان سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی. عثمان بلطان کا کہنا ہے کہ سیاسی لوگ ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. لاہور میں ریلی نکالنے اور عوامی اجتماع پر مریم نواز سمیت سینکڑوں کارکنوں کے خلاف 7 مقدمات درج. مریم نواز نے جس ہوٹل پر کھانا کھایا اس کے مالک پر بھی پرچہ کٹ گیا. سڑکیں بلاک کرنے، اشتعال انگیز تقاریر، کورونا کے حفاظتی اقدامات اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کی دفعات شامل. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر LNG کی خریداری میں قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا. کہا کہ سردیوں کے لیے جو LNG جون جولائی میں 10% برینڈ پر دستیاب تھی وہ حکومت نے نااہلی کی وجہ سے 17% برینڈ پر خریدی. صرف دسمبر اور جنوری میں LNG کے 9 جہازوں کی خریداری سے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا. برطانوی حکومت کا راؤ انوار پر سفری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ. سابق SSP ملیر کے برطانیہ میں اثاثے بھی منجمد کیے جائیں گے. برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ راؤ انوار مبینہ طور پر نقیب اللہ محسود سمیت 400 سے زیادہ افراد کے ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ اور یورپین یونین سے بھارت کی جانب سے جعلی NGOs، جعلی تھنک ٹینک اور فیک میڈیا نیٹ ورک کے پاکستان کے خلاف استعمال پر تحقیقات کا مطالبہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کے لیے جعلی کام کر رہا تھا. ڈس انفو لیب نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا کہنا ہے کہ جس دشمن سے نمٹ رہے ہیں وہ ایک ملک نہیں بلکہ ایک مافیا بن گیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں یورپین اراکین کا دورہ را نے اسپانسر کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ غیر منظم سیاحت سے ملک کو نقصان ہوا. سیاحتی مقامات اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا. پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رقبہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. سوئٹزرلینڈ اسکیئنگ سے $80 ارب سالانہ کماتا ہے. جتنی اسکیئنگ یہاں ہو سکتی ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. کورونا وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 50 زندگیاں لے گیا. مزید 3047 نئے مریض سامنے آ گئے. 24 گھنٹوں میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح سب سے زیادہ کراچی میں 18.43 رہی. میرپور آزاد کشمیر 14.29% کے ساتھ دوسرے اور پشاور 11.68% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. NCOC کے مطابق تشویشناک مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے.
کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 ڈاکٹرز کورونا سے انتقال کر گئے. سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر عبدالستار، جن ہسپتال سے ریٹائرڈ ڈاکٹر طاہر امین چودھری، نجی کلینک کے ڈاکٹر وسیم الدین شامل. کراچی میں 10,000 افراد کورونا ٹیسٹ کے نتائج کے منتظر ہیں. محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ لیبارٹریز کو ادائیگیوں اور کٹس کی فراہمی نتائج میں تاخیر کی وجہ بن رہی ہے. وفاق کی سستی کے باوجود سندھ حکومت نے کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے پر تیزی سے کام کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سرکولر ریلوے کیس میں جواب جمع کرا دیا. سپریم کورٹ سے توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کی درخواست کر دی. جواب میں کہا کہ کراچی کو جدید ماس ٹرانزٹ نظام کی ضرورت ہے. سرکولر ریلوے کو ایسے بحال کیا جائے کہ جدید ماس ٹرانزٹ نظام متاثر نہ ہو. عدالت حکم دے تو جدید سرکولر ریلوے کے لیے 3 ارب روپے دینے کو تیار. کے لیے اچھی خبر، گرین لائن منصوبے کے لیے بسوں کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا. وفاقی شکایتی عدالت کمیٹی نے چینی کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا. کمپنی گرین لائن کے لیے 80 اور اورنج لائن کے لیے 20 بسیں خریدے گی. وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب کا جزائر کا دورہ اور فضائی معائنہ. مرتضی وہاب نے کہا کہ بنڈل اور گڈو جزائر پر کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا. سندھ کے عوام کے مفاد کے خلاف کوئی کام قبول نہیں. فضائی جائزے کا مقصد جزائر پر تعمیرات سے متعلق خبروں کی تصدیق کرنا تھا. پشاور کے نواحی علاقے بڑبے میں کم سن بچی کو قتل کر کے جلانے والے ملزم ضلع خیبر سے گرفتار. اعتراف جرم کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم مقتولہ بچی کے پڑوس میں رہتا تھا. 21 نومبر کو بچی گھر سے ٹافی لینے نکلی تھی. اگلے روز قبرستان سے لاش ملی تھی. آئی جی خیبر پختونخوا کا مرکزی ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے 2 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان. ملزم کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی تحقیقات. فیصل آباد میں سرکاری ملازم کا مراد حاصل کرنے کے لیے اپنے قتل کا ڈرامہ. ملزم گرفتار، اعتراف جرم کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کے ساتھ مل کر نامعلوم شخص کو قتل کیا. شناخت مٹانے کے لیے لاش جلا دی اور اپنا قتل ظاہر کرنے کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی اور جوتے لاش کے پاس چھوڑ دیے. واقعے کے بعد موبائل فون ریکارڈ سے ملزم کے نام پر نئے سم ایکٹیو ہونے کا انکشاف ہوا. الیکشن کو 2.5 سال ہو گئے مگر کوئٹہ کے حلقے NA 265 کے مسائل حل نہیں ہوئے. پانی کی کمی ہو یا تنگ سڑکیں، گیس پریشر میں کمی یا 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. حلقے کے عوام کہتے ہیں الیکشن سے پہلے دعوے کرنے والے امیدواروں نے منتخب ہونے کے بعد پلٹ کر ووٹرز کو پوچھا تک نہیں. منتخب MNA قاسم سوری اسلام آباد کے ہو کر رہ گئے. کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. LOC پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. 9 دسمبر کو تتا پانی سیکٹر پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 55 سال کی خاتون زخمی ہوئی تھیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی نے مذہبی عدم آزادی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کا بیان مسترد کر دیا. کہا کہ الزام لگانے والے کمیشن کو بھارت میں کچھ نظر نہیں آتا. پاکستان تمام مذاہب کا محافظ ہے. بھارت میں RSS سے کوئی محفوظ نہیں. زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری. احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے میں ہائی ویز بند کرنے اور ریلوے پٹریوں کو جام کرنے کا اعلان. نئے قوانین کے خلاف 14 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کی اپیل کر دی. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھ کمیونٹی کا احتجاج. مظاہرین کو عمارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھارت کی درخواست پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سیکیورٹی کنٹرول سنبھال لیا. ہائی کمیشن کے اطراف رکاوٹیں، 100 سے زیادہ پولیس اہلکار تعین.
کوئٹہ، زیارت، کلات، بشین اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں برف باری کا سلسلہ جاری. سردی بڑھ گئی. کوئٹہ کی سرد ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا. سردی کی لہر 3 سے 4 روز تک رہنے اور درجہ حرارت 11 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان. آج کم سے کم درجہ حرارت لے میں -7 ڈگری، گوپس، سالام اور پارا چنار میں -4، سردو میں -3 اور استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نومبر میں سمندر پار پاکستانیوں نے $2 ارب 30 کروڑ سے زیادہ رقم پاکستان بھیجی. $2 ارب ماہانہ بھیجنے کا رجحان چھٹے مہینے بھی برقرار رہا. 5 مہینوں میں تحصیلات $11 ارب 80 کروڑ رہی. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اگلے ہفتے سے کرونا ویکسین کے استعمال کا اشارہ دے دیا. امریکی ادارے FDA کی مشاورتی کمیٹی نے فائزر اور بایو این ٹیک کرونا ویکسین کی ہنگامی منظوری دینے کی تجویز دے دی. کرونا کیسز بڑھنے پر فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ مؤخر. نئے سال کی تقریبات پر بڑی پارٹیز پر پابندی عائد. دنیا بھر میں کرونا کیسز 7 کروڑ سے تجاوز کر گئے. ہپکو اور ڈی ایچ اے کے درمیان ڈی ایچ اے کو جن لمیٹڈ کی بحالی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ہپکو کے مطابق ڈی ایچ اے کو جن کے الیکٹرک کے لیے 84 میگا واٹ بجلی بنائے گی. منصوبے کی بحالی سے کلفٹن کنٹونمنٹ کو یومیہ 30 لاکھ گیلن پانی ملے گا. برف پوش بلند پہاڑ، کہیں پہاڑوں پر آسمان سے باتیں کرتے وسیع جنگلات. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن. دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ K2، ناگا پربت کی چوٹیاں اور کراکرم کے پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی علاقوں کے ماتھے کا جھومر ہیں. نیوزی لینڈ میں پاکستانی ٹیم کا آج بھی پریکٹس میچ. اوپننگ بیٹسمین امام الحق نے گوئنگسٹاؤن میں ٹیم کو جوائن کر لیا. ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں آئسولیشن کی خلاف ورزی جان بوجھ کر نہیں، غیر ارادی طور پر ہوئی. نیوزی لینڈ مشکل ٹیم ہے لیکن ہمیں خود پر اعتماد ہے، جیتنے کے لیے کھیلیں. لنکا پریمیئر لیگ کے آخری لیگ میچ میں دمبولا وائکنگز نے کولمبو کنگز کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دے دیا. دونوں ٹیمز پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. حسن طارق رحیم ٹینس ٹورنامنٹ عقیل خان نے جیت لیا. فائنل میں مزمل مرتضیٰ کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی. خواتین سنگلز کے فائنل میں عشنا سہیل نے سارا محبوب کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، میں نے تجھ سے کیا ہے پیار. اور اداکاری کے بے تاج بادشاہ کو سالگرہ مبارک. شہنشاہ جذبات دلیپ کمار 98 برس کے ہو گئے. پشاور میں یوسف خان کے آبائی مکان کو حکومت ثقافتی ورثہ قرار دے چکی ہے.